बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इख्तिलाफ राय के साथ मैं हूं इफ्तार काज़मी। और सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आ गया है और इस फैसले में खान साहब की जानिब से अमेरिका पर जो साजिश का इल्ज़ाम लगाया गया था वो बयानिया सुप्रीम कोर्ट ने भी मुस्तरद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब की जानिब से अमेरिकी साजिश के इल्ज़ाम को रिजेक्ट कर दिया है, जबकि असम्बली तोड़ने का फैसला गैर आइनी करार दिया गया है और 4 अफराद के बारे में कहा गया कि जिन्होंने आइन तोड़ा है, जिनमें सदर मुल्क जनाब आरिफ अलवी, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान, डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और वज़ीर कानून फवाद चौधरी। इन चारों के बारे में ये कहा गया कि इन चारों ने आइन से फ्रॉड किया और आर्टिकल 6 की खिलाफ वर्जी की। इनके खिलाफ कार्रवाई के लिए फ़ैसला पार्लियामेंट करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के खिलाफ आज खुद नोटिस का तफसीली फ़ैसला जारी कर दिया है। और इस फैसले को अगर ये कहा जाए कि ये खान साहब और उनके बयानिए पर बरक बनकर गिरा है और इस बयानिए को झूठा और फ्रॉड करार दिया गया है तो गलत नहीं होगा। खान साहब की जो सियासत है वो इस बयानिए के इर्द गिर्द घूम रही थी। इससे पहले कौमी सलामती कौंसल या कौमी सलामती कमेटी के इजलास में 2 बार ये बयानिया जो है वो रद्द किया जा चुका है और दोनों बार ये कहा गया कि कोई गैर मुल्की साजिश नहीं हुई और ना ही खान साहब की हुकूमत को किसी गैर मुल्की साजिश के नतीजे में गिराया गया। अब बॉल है हुकूमत के कोर्ट में। हुकूमत इस फैसले के बाद क्या करती है, क्योंकि खान साहब की सारी सियासत का तो हो गया तिया पांचा। जब हुकूमत ये दावा करती थी कि आर्टिकल 6 के तहत इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए लेकिन कार्रवाई की नहीं जाती थी, क्योंकि हुकूमत ये क्लेम करती है ना कि आइन की खिलाफ वर्जी की गई है और इसके ऊपर मुकदमा दर्ज होने चाहिए। अब फैसला आ गया है और एक जज ने तो बाकायदा नाम लेकर सबके, जिनको मैंने आपको नाम बताया है, सदर मुमलिकत जो अब भी सदर मुमलिकत है जनाब आरिफ अलवी साहब, वो भी मिस्टर फ्रॉडी है। उसके बाद जो उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म थे और आज अपोजिशन लीडर हैं, फिर कासिम सूरी जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे, शाह के वफादार, और वज़ीर कानून जो उस वक्त चंद घंटों के लिए, चंद दिनों के लिए वज़ीर कानून बने थे, जनाब फवाद चौधरी साहब। तो ये चारों के बारे में इनके ऊपर गद्दारी का समझ लें कि सर्टिफिकेट इनको मिल गया है और अदालत ने कह दिया कि इन्होंने आइन शिकनी की है, गद्दारी की है। तो फैसला है हुकूमत की कोर्ट में कि इन्होंने की करना है। अगर इनकी जगह पर इमरान खान साहब होते और ये फैसला आता उनके मुखालफिन के खिलाफ, तो खान साहब ने टंग देना थी लक्ष्मी चौक और उसे सरेआम देनी थी फांसी। लेकिन ये फैसला उस वक्त आया है जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं और खान साहब बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं और पंजाब के 20 हलकों में वो इंतखाबात जीतने का दावा कर रहे हैं और उनके लोग ये दावा कर रहे हैं कि जनाब 20 को इलेक्शन होगा, 22 को हमजा शहबाज उतर जाएगा और अगले 2 दिनों में MQM और बाकी की जो बाप जमातें हैं अभी हम उनके साथ इत्तेहाद में वापस आ जाएंगी। 33 तक हुकूमत से जान छूट जाएगी। ये पूरा प्लान बनाया हुआ है तहरीक इंसाफ ने। लेकिन हुड़गी बढ़ेगा। अब तो आ गया तहरीक इंसाफ के खिलाफ एक बड़ा फैसला और उस फैसले से जान नहीं छूटने वाली। और ये असल मामला है जिसके बारे में कहा जा सकता है कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है और असली पार्टी अब शुरू हुई है। आर्टिकल 6 लग रहा खान साहब थे और क्या खान साहब के खिलाफ आर्टिकल 6 की कार्रवाई होने जा रही है। हुकूमत इतना अपने पाँव पे मजबूत खड़ी है कि वो कार्रवाई करेगी और इसके बाद तो खान साहब के पास कोई रास्ता भी नहीं है। खान साहब के पास ये आखिरी फोरम था सुप्रीम कोर्ट का जिसमें वो गए और अब उसमें से फैसला आ चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साजिशी बयानिया उठा के फेंक दिया रद्दी की टोकरी में कि एलो जनाब तो साजिशी बयानिया और साजिश का जो मामला है। तो अब तो खान साहब जो कहते हैं इम्पोर्टेड हुकूमत, ये जो नारा उन्होंने मारा था वो भी, उसकी बुनियाद भी ये साजिशी बयानी ही है कि जी अमेरिका ने साजिश की और पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज हुआ और एक इम्पोर्टेड हुकूमत मुसलत होगी। तो सारे बयानी उनके ये नहीं समझ ले कि वो मदारी की पटारी से निकलने वाला वो मसनूई साबित हुई हैं, वो नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब के नीचे से वो कहते हैं ना ज़मीन ही खिंच ली है। अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने ही खान साहब को सादिक और अमीन का लक़ब दिया था और अब उन्होंने इनको मिस्टर फॉडिया का लक़ब दे दिया। तो पाकिस्तान की तारीख़ में बल्कि दुनिया की तारीख़ में शायद ही कोई ऐसा हुक्मरान हो जिसको एक ही अदालत ने बैक वक्त सादिक और अमीन का लक़ब भी दिया हो और फिर उसको मिस्टर फॉडिया भी कहा हो। हाल ही मामला आइन से गद्दारी का नहीं है, बल्कि कहा गया है कि सदर, वज़ीर-ए-आज़म, वज़ीर कानून और डिप्टी स्पीकर ने
فراڈ کیا تو یہ کیا. پھر اس میں اور جو ڈائسینٹنگ نوٹ آئے ہیں, اختلافی نوٹ آئے ہیں دو ججوں کے, جسٹس مدر عالم میاں خیل کا اور جسٹس مندو خیل صاحب کا. ان دو ڈائسینٹنگ نوٹ میں بڑی امپورٹنٹ باتیں ہیں, لیکن جو سوال اٹھ رہا ہے وہ یہ کہ یہ فیصلہ اس وقت کیوں آیا جب ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں. بعض لوگ سمجھ رہے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی سازش ہے, یہ بھی کوئی سازش ہے جہاں سپریم کورٹ نے فیصلہ تھا. سپریم کورٹ بھی رل گئی نال, تو یہ تو مجھے نہیں پتا سپریم کورٹ رل گئی کہ نہیں رل گئی, مگر اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. میں بتا دیتا ہوں کہ اس فیصلے کی ٹائمنگ کی وجہ کیا ہے. جسٹس مدر عالم میاں خیل جو ہیں وہ ریٹائر ہو گئے, اور کل ان کی ریٹائرمنٹ کا آخری دن تھا, تو اس فیصلے کا آنا ان کی ریٹائرمنٹ کے ساتھ ہی, یعنی اس کے جانے سے پہلے ہی آنا تھا, اور اس لیے یہ سمجھا گیا کہ اب چونکہ وہ جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ, تفصیلی فیصلہ جو شاید عدالت نے کسی مصلحت کے تحت روکا ہوگا, یہ کیا وجہ ہوگی, اس کے اوپر کچھ روز پہلے ہی اختلافی نوٹ جمع کرائے گئے ہیں, زیادہ پرانی بات نہیں ہے, اور اس کے بعد یہ طے ہو گیا تھا کہ کسی وقت بھی جاری کر دیا جائے گا. تو اب یہ نوٹ جو تفصیلی فیصلہ یہ آ گیا ہے. اس میں اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ جناب الیکشن کسی کی خواہش پر نہیں ہوتے, اور الیکشن 5 سال بعد ہی انہوں نے خاص طور اللہ پہلے الیکشن کی ڈیٹ دے دیں, وہ بھی اٹھا کے انہوں نے پھینک دیا سائڈ پہ, اور کہا جناب آپ کی خواہش پہ الیکشن نہیں ہو سکتے. تو یہ فیصلے میں کوئی ایک پوائنٹ بھی نقطہ ایسا نہیں جو خان صاحب کے کسی بھی بیان کو, کسی بھی ان کے موقف کی تائید کرتا ہو. یعنی وہ کہتے ہیں نا سروں پیروں لا کے چپڑاتی. یہ فیصلہ اس قسم کا فیصلہ ہے. اس فیصلے کو 5 ججوں نے لکھا ہے, اور تمام ججوں کا اس کے اوپر مشترکہ یعنی اکثریتی فیصلہ, سب کا اس پہ اتفاق ہے. اور اس فیصلے کی ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ 86 صفحات پر مشتمل تفصیلی فیصلہ چیف جسٹس پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال صاحب نے لکھا ہے, اور اس میں انہوں نے سیدھا سیدھا بتا دیا کہ جناب یہ جو ہمیں مراسلے کی بات کی گئی تھی جس کے تحت کہا تھا حکومت گرائی جا سکتی ہے, وہ ایک تو خفیہ دستاویزات ہے, اور دوسرا وہ عدالت کو پوری طرح دکھائی نہیں گئی, ان کے سامنے رکھا ہی نہیں گیا, بس کچھ حصہ مراسلے کا بتایا گیا بطور دلائل. اور اس لیے یہ جو ڈپٹی اسپیکر کی تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ ہے, اس مراسلے سے الگ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دیا ہے کہ وہ جو فیصلہ تھا تحریک عدم اعتماد کو مسترد کرنے کا وہ غیر آئینی تھا, اور اس کے بعد جو وزیر اعظم نے اسمبلیاں تحلیل کی وہ بھی غیر آئینی تھا, جو صدر نے اس کے اوپر ایکٹ کیا وہ بھی غیر آئینی تھا. تو تمام اقدامات جو ہے وہ غیر آئینی قرار دیے گئے ہیں, اور اس کے اوپر عدالت نے فیصلہ کوئی نہیں دیا. یعنی عدالت نے یہ نہیں کہا کہ اس کو کیا سزا دینی ہے, عدالت نے فیصلہ چھوڑ دیا پارلیمنٹ کے اوپر, کہ پارلیمنٹ جس کو چاہے کہ وہ سمجھتی ہے کہ آئین توڑا گیا تو اس کو پھر لٹکائے, اس کو سزا دے, اس کے خلاف اس کو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے, مار دیا جائے یا چھوڑ دیا جائے, بول تیرے ساتھ کیا سلوک کیا جائے. تو اب بات اس لیول پر آ گئی ہے. سپریم کورٹ نے بہت سی باتیں کی ہیں اور بہت سے اہم نکات دی ہیں, لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے آرٹیکل 6 غداری کا معاملہ ہوتا ہے, یعنی آئین سے غداری. اگر اس جرم کے تحت خان صاحب کے خلاف کارروائی ہوتی ہے تو اس کی سزا موت کے علاوہ کچھ نہیں ہے. یہ بڑی سنگین سزا ہے, آئین سے غداری کی سزا موت ہوتی ہے. تو ڈپٹی اسپیکر, تو آج کی بڑی خبر یہی ہے. خبریں اور بھی ہیں لیکن اس سے بڑی خبر کوئی نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے, تو آج اسی پہ بات کریں گے اور اس کی آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے. یہ تفصیلی فیصلہ ہے, اس تفصیلی فیصلے میں سمجھ لیں کہ خان صاحب اور ان کے لوگوں پر برق گر گئی ہے. تو سپریم کورٹ نے اپنے اکثریتی فیصلے میں قرار دیا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کی تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کا فیصلہ غیر آئینی ہے. وزیر اعظم کا اسمبلیاں تحلیل کرنے کا حکم بھی غیر قانونی ہے, اسے کالعدم قرار دیا جاتا ہے. مبینہ بیرونی مراسلے کا مکمل متن عدالت کو دکھایا ہی نہیں گیا. مراسلے کا کچھ حصہ بطور دلائل سپریم کورٹ کے سامنے رکھا گیا. فیصلے میں یہ بھی لکھا گیا ہے کہ تحریک انصاف کے وکیل کے مطابق مراسلے کے تحت حکومت گرانے کی دھمکی دی گئی ہے. تو مبینہ بیرونی مراسلہ ایک خفیہ دستاویز ہے. سفارتی تعلقات کے پیش نظر عدالت مراسلے سے متعلق کوئی حکم نہیں دے سکتی. قومی سلامتی کمیٹی کے اعلامیے میں واضح تھا کہ اپوزیشن جماعتوں نے تحریک عدم اعتماد میں کوئی بیرونی سازش نہیں کی. بیرونی سازش کے خلاف کوئی انکوائری یا تحقیق کرائی نہیں گئی. یعنی حکومت نے اس کے اوپر خود کوئی انویسٹیگیشن نہیں کی. تو عدالت نے اس فیصلے کو مینشن کر دیا ہے. اس کے اندر کے جو کام حکومت کی کرنے کا تھا وہ تو انہوں نے کیا ہی نہیں. نہ عدالت کو وہ مراسلہ پوری طرح دکھایا گیا, اور اس کے کچھ چیزیں سامنے رکھ کے جی سازش ہوگی تو عدالت نے اس کو تسلیم نہیں کیا. عدالت نے کہا کہ عدالتیں مصدقہ حقائق کی بنیاد پر فیصلہ کرتی ہیں, نہ کہ قیاس آرائیوں
پر فیصلے کرتی ہیں۔ سفارتی مراکز سے مطلب فیصلہ کرنا ایگزیکٹوز کا کام ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کے گھر پر ہونے والے اجلاس میں 12 ججز نے از خود نوٹس کی سفارش کی۔ سپریم کورٹ نے آئین کو مقدم رکھنے اور اس کے تحفظ کے لیے اسپیکر رولنگ پر از خود نوٹس لیا۔ جب خاصب کے طریقے میں اعتماد آ رہی تھی نا تو وہ عدالتیں کھل گئی تھی، تو اس کے اوپر از خود نوٹس لیا گیا تھا، تو خاصب بڑا جلسوں میں جا کہتے تھے کہ میں نے کون سا جرم کیا تھا، رات 12 بجے میرے لیے عدالتیں کھول دی، میں کوئی چور تھا، میں کوئی ڈاکو تھا۔ ہاں صاحب، آپ نے اس سے بھی بڑا کام کیا، آپ آئین کے غدار نکلے، آپ نے آئین توڑا۔ پاکستان میں آئین ایک مقدس چیز ہے، اور جو لوگ بھی پارلیمنٹ یا پاکستان کے عوام کے ووٹ کے کسٹوڈین ہیں، ان کو آئین کی پاسداری کرنا پڑتی ہے۔ اگر وہ اس کی وائلیشن کریں گے تو آئین کے غدار کہلائیں گے۔ تو خاص سب پر غداری ثابت ہو گئی ہے۔ عدالت نے آگے اپنے فیصلے میں لکھا ہے کہ ڈپٹی اسپیکر کے غیر آئینی اقدام کی وجہ سے سپریم کورٹ متحرک ہوئی۔ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کی وجہ سے وزیر اعظم ایڈوائس اور صدر مملکت نے اسمبلی توڑی۔ ڈپٹی اسپیکر رولنگ، وزیر اعظم ایڈوائس اور صدر کے اقدامات کی وجہ سے اپوزیشن عوام کے بنیادی آئینی حقوق متاثر ہوئے۔ از خود نوٹس کی کارروائی کے دوران سائفر فریقین نے دلائل دیے۔ سائفر عدالت کو دکھایا ہی نہیں گیا، صرف سائفر کے اجزاء عدالت کو بتائے گئے، یعنی بڑی ہوشیاری دکھائی تحریک انصاف کے وکیلوں نے۔ اس کیس کی سماعت کے دوران عدالت کو صرف زبانی جمع خرچ بتایا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ ہو گیا، یعنی سازش ہو گئی ہے، بیرونی مداخلت ہو گئی جناب، اس لیے ہم نے سارا کچھ کیا۔ لیکن عدالت کہتی ہے کہ ہمیں تو انہوں نے صرف زبانی کلامی بتایا۔ لیکن عدالت نے بڑی امپورٹنٹ چیز لکھی اور لکھا کہ بیرونی مداخلت سے متعلق مبینہ مراسلہ 7 مارچ کو موصول ہوا، اور سابقہ حکومت نے نہ تو مراسلے کی تحقیقات کرائیں، نہ یہ بتایا کہ کس نے بیرونی سازش کی۔ 31 مارچ تک حکومت نے مراسلے کی خود تحقیقات نہیں کرائیں، نہ اپوزیشن کے سامنے حقائق رکھے۔ تحریک اعتماد پر ووٹنگ کے دن وزیر قانون نے پہلی مرتبہ بیرونی سازش سے متعلق ڈپٹی اسپیکر کو حکم دینے کی استدعا کی۔ بیرونی سازش کے نامکمل، ناکافی اور غیر مصدقہ حقائق اسپیکر کو پیش کیے گئے۔ عدالت کے سامنے بیرونی سازش سے متعلق ثبوتوں میں صرف ڈپٹی اسپیکر کا بیان ہے، یعنی زبانی جمع خرچ ہے۔ اس کے اوپر کوئی، یعنی وہ کہتے ہیں نا من حرامی تے ہوشاں ٹیر، تو یہ اس کی بنیادی نہیں تھی کوئی سازش کی، تو اس لیے عدالت کو بھی چونا لگانے کی کوشش کی گئی۔ اکثریت فیصلے میں آگے یہ بھی کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ میں یہ نہیں بتایا گیا کہ مراسلے کے مطابق وزیر اعظم کو ہٹانے کے لیے اپوزیشن میں سے کسی ممبر نے یا کس ممبر نے بیرون ملک سے رابطہ کیا۔ یہ کہتے ہیں نا فلاں بھی ملا سفارتکار سے، فلاں امریکی سفیر سے ملا، تو عدالت کو تو بتایا ہی نہیں گیا۔ اور ڈپٹی اسپیکر کی تفصیلی رولنگ میں نہیں بتایا گیا کہ مبینہ مراسلے کے مطابق حکومت گرانے میں کون شامل ہے، جو وہ قاسم طوری صاحب پڑھ کے سنا رہے سن نا، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، اور میں یہ کر دوں گا۔ 2 اپریل کو اس وقت کے وزیر قانون نے بیرونی مداخلت سے متعلق کمیشن قائم کرنے کا کہا۔ انکوائری کمیشن کا قیام اس بات کا غماز ہے کہ سابقہ حکومت کو بیرونی مداخلت کا شک تھا۔ ڈپٹی اسپیکر نے قومی سلامتی کو جواز بنا کر تحریک اعتماد مسترد کر دی۔ عدالت بیرونی مداخلت سے متعلق دلیل سے مطمئن نہیں ہے۔ سپریم کورٹ نے تفصیلی فیصلے میں یہ بھی لکھا ہے کہ قومی سلامتی سے متعلق جو ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ ہے اس کو آئینی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ آئین کے آرٹیکل 95 کی شق 2 کے تحت اسپیکر تحریک اعتماد پر ووٹنگ کرانے کا پابند ہے۔ آرٹیکل 69 کی شق 1 سے واضح ہے کہ پارلیمانی کارروائی کو عدالت سے تحفظ حاصل ہے۔ پارلیمانی کارروائی میں اگر آئین کی خلاف ورزی ہو تو اس پر کوئی تحفظ حاصل نہیں ہے۔ یہ میں نے کوئی موٹے موٹے پوائنٹ بتائے کیونکہ یہ بڑی لمبی چوڑی ایک فیصلہ ہے، اور اس فیصلے میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اس میں جسٹس مظہر عالم میاں خیل اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے اضافی نوٹ لکھے ہیں۔ اب جسٹس مظہر عالم میاں خیل صاحب ریٹائر ہو گئے، کل ان کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا، اور انہوں نے اپنا جو ڈائسینٹنگ نوٹ ہے، اختلافی نوٹ ہے، وہ جمع کرایا۔ اس فیصلے کا انتظار تھا۔ یہ فیصلہ اس لیے اس موقع پر آیا ہے کہ جسٹس مظہر عالم میاں صاحب ریٹائر ہو گئے ہیں، اور انہوں نے کہا جناب میں فیصلہ تو میں شامل ہوں، تو یا تو فیصلہ جاری کر دیا جائے۔ تو انہوں نے اپنا ڈائسینٹنگ نوٹ لے کر یہ فیصلہ رضامندی سے، یعنی اس بینچ کی رضامندی سے پھر یہ جاری کیا گیا کہ چونکہ مظہر عالم صاحب جا رہے ہیں تو یہ فیصلہ اب جاری کر دیا جائے۔ اگر وہ چلے جائیں گے اور تاخیر سے جاری کیا جائے تو پھر اس فیصلے کی وہ اہمیت نہیں رہتی۔ تو اس لیے فیصلے کی یہ ٹائمنگ جو ہے نا، یہ ضمنی الیکشن کے حوالے سے نہیں ہے، یہ جسٹس مظہر عالم میاں خیل کی ریٹائرمنٹ کے حوالے سے ہے۔ اور اس پر اور بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہ جسٹس مظہر عالم میاں صاحب میاں خیل
وہ ریٹائر ہوئے ہیں تو ان کو فل کوٹ ریفرنس کیوں نہیں دیا گیا، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. لیکن ہم اس فیصلے پہ رہتے ہیں. اس میں جو اضافی نوٹ لکھا گیا ہے مدر عالم میاں خیل صاحب نے، ان میں لکھا ہے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، صدر وزیر اعظم نے 3 اپریل کو آرٹیکل 5 کی خلاف ورزی کی، اور اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ سے صدر وزیر اعظم کی اسمبلیاں تحلیل کرنے تک کی کارروائی عدم اعتماد ناکام کرنے کے لیے تھی. یعنی جو کچھ کیا گیا یہ وہ تحریک عدم اعتماد کو روکنے کے لیے کیا گیا. یہ کوئی سازش وازش نہیں تھی اور کوئی اس کا تعلق بیرونی مداخلت سے نہیں تھا. اضافی نوٹ میں کہا گیا ہے اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ، صدر اور وزیر اعظم کی اسمبلیاں تحلیل کرنے کی کارروائی سے عوام کا حق نمائندگی متاثر ہوا. آرٹیکل 5 کے تحت آئین پاکستان کی خلاف ورزی پر آرٹیکل 6 کی کارروائی کا راستہ موجود ہے. یہ ہے وہ ان کی اضافی نوٹ میں جو بات، جس کے بعد خان صاحب کے اوپر تلوار لٹک گئی ہے غداری کے مقدمے کی. جسٹس مظہر عالم کا کہنا ہے کہ پارلیمنٹرین فیصلہ کریں کہ آرٹیکل 6 کی کارروائی پر عمل کرا کر مستقبل میں ایسی صورتحال کے لیے دروازہ کھلا چھوڑنا ہے یا بند کرنا ہے. اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے 3 اپریل کے اجلاس کی صدارت کی، جبکہ اسپیکر اسد قیصر 3 اپریل کو پارلیمنٹ اجلاس میں عدم حاضر رہے، یعنی غیر موجود رہے، اور انہوں نے عدم حاضری کی کوئی وجہ نہیں بتائی. تو ڈپٹی اسپیکر نے وزیر قانون کی تقریر کے بعد بغیر کسی کو سنے پہلے سے تحریر کردہ رولنگ ایوان میں پڑھ دی، اور رولنگ کے چند سیکنڈ بعد وزیر اعظم نے براہ راست خطاب کر کے اسمبلیاں توڑ دی. آئین، قانون اور رولز کے مطابق ہونا ضروری ہے. کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے. وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے اور رولز اور ضابطے کے خلاف ہے. یہ قرارداد میں مسترد ڈسلاؤ کرنے کی رولنگ. یہ وہ واردات ڈالی گئی تھی 3 اپریل کو، جس کے اوپر اب سپریم کورٹ نے کلیئرلی بتا دیا کہ جناب یہ آئین کے ڈاکو ہیں، غدار ہیں، اور ان کے لیے آئین سے بغاوت کا یعنی کارروائی کا راستہ کھلا ہے، اور ان کو پھر لٹکائیں آپ. یہ میں یہ ترجمہ کر رہا ہوں، انہوں نے نہیں کہا. جسٹس جمال خان مندوخیل نے، انہوں نے بھی اپنے اضافی نوٹ میں لکھا ہے کہ کسی شخص کی خواہش پر ملک میں عام انتخابات نہیں کرائے جا سکتے. خاص رولا پاندرا الیکشن کراؤ، الیکشن کی ڈیٹ دو. تو عدالت نے کہہ دیا بھائی کسی شخص کی خواہش پہ انتخابات نہیں ہونے. ملک میں انتخابات کب کرانے یہ پارلیمنٹ اجتماعی فیصلہ کرے. انہوں نے کہا کہ جلد انتخابات کرانے کا مطالبہ نظریہ ضرورت کو زندہ کرنے کے مترادف ہے. عام انتخابات صرف اسمبلی مدت پوری ہونے پر ہی کرائے جا سکتے ہیں. عدالتوں کو نظریہ ضرورت سے گریز کرنا چاہیے. یہ انہوں نے بڑا امپورٹنٹ، یعنی خاص صاحب کی جو پوری سیاست، پورا بیانیہ، اس کی تو منجی ٹھوک دی ہے اس فیصلے نے. اس فیصلے کے بعد اب کیا ہو سکتا ہے؟ جو اصل میں چیز ہے کہ اب اس کے اوپر کیا کرنا چاہیے. جب لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی مطالبہ ہو رہا تھا جب کہ جی فواد چودھری، قاسم سوری، عمران خان اور عارف علوی صاحب نے آئین توڑا ہے، ان کے خلاف حکومت کارروائی کیوں نہیں کرتی؟ اگر آئین سے غداری کی گئی تو ان کے خلاف مقدمات قائم کیوں نہیں ہوتے؟ ایم حکومت نے رولا پایا جی آئین سے غداری ہو گئی، آرٹیکل 6 لگے گا، فلانا لگے گا. تو اب تو فیصلہ آ گیا، کیونکہ اس وقت بھی کہا جاتا ہے سپریم کورٹ کے تفصیلی فیصلے کا انتظار ہے، فیصلہ آئے گا. تو اب تو ایک جج نے نام لے کر ان سب کو آئین شکن کہہ دیا ہے. تو حکومت کو کیا ان کے خلاف فوری کارروائی نہیں کرنی چاہیے؟ اور حکومت کے پاس تو ایک بہترین یعنی موقع ہے. اس سے اچھا موقع انہیں کیا ملے گا خان صاحب سے جان چھڑانے کا؟ کیونکہ خان صاحب نے نقش دم کی تو سارے دی، اور وہ جس طرح کا نیریٹو لے کے چلے ہوئے اس سے ملک میں سوائے انتشار کے اور کچھ نظر نہیں آتا. اب یہ حکومت ابھی اس پہ سوچے گی، کیونکہ یہ ہے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو ہر کام جو ہے وہ ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں. وہ پٹرول کی قیمت میں انہوں نے کمی کرنی ہے، 3 دن تو لگے ہوئے ہیں کمی کرنی تو ہمیشہ لگے لٹکے ہوئے ہیں. آئی ایم ایف کے ساتھ ان کے معاملات جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب نے کہا تھا ادھر پٹرول قیمت بڑھے گی، ادھر آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دے دے گا، ادھر بھی جناب لٹکا ہوا ہے کم. تو وہ مدعی سست گواہ چست والا معاملہ ہے. شہباز سپیڈ جو ہے نا وہ شہباز سلو ہوئے ہیں. لیکن یہ فیصلہ اب ان سیاسی جماعتوں کے کورٹ میں ہے کہ کیا وہ اس کو لے کے چلتی ہیں، یعنی اپنے سیاسی مخالفین کے خلاف اس فیصلے کا فائدہ اٹھاتے ہیں، کیونکہ ہر سیاسی جماعت اٹھاتی ہے، یا پھر وہ اس کو اس چیپٹر کو کلوز کر کے غداری کا باب ہمیشہ کے لیے بند کر دیتے ہیں. تو جو بھی کرنا ہے اب یہ بال حکومت کے کورٹ میں آ گئی ہے. بڑا رولا پاندی سی. اس پہ خواجہ سعد رفیق نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے. انہوں نے کہا کہ جناب جسٹس مظہر عالم کے نوٹ کے بعد پارلیمنٹ کو سابق وزیر اعظم، صدر، اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کرنا ہوگی، وگرنہ ہر آنے والا آئین کی بے حرمتی کرتا رہے گا. تو کرنا کنے؟
اب سوال یہ کہ یہ کرنا کس نے ہے. لیکن اس فیصلے کے آنے کے بعد اس بات میں کوئی شک نہیں کہ خان صاحب کا وہ جو سازش کا بیانیہ تھا وہ ہر جگہ سے ریجیکٹ ہو گیا. یہ آخری فورم تھا. قومی سلامتی کونسل کا جو انہوں نے کمیٹی کا جو انہوں نے شوشہ چھوڑا تھا، 2 بار اس پہ اجلاس ہوا، دونوں بار رول آؤٹ ہو گیا کہ کوئی سازش نہیں ہوئی. اس کے اوپر حکومت نے خود، اس وقت کی حکومت نے خود کوئی کمیشن بنایا تو خود زبانی جمع کلامی، یعنی زبانی جمع خرچ. اور اب جو سپریم کورٹ کے اوپر خاص رلائی کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ اس کے اوپر کمیشن بنائے یا کوئی فیصلہ دے یا کوئی بات کرے اور اس کی تحقیقات کرائے، وہ اس فیصلے میں چیزیں سامنے آ گئی ہیں کہ اس میں کوئی سازش نہیں ہوئی. تو سازش والا بیانیہ تو انہوں نے بالکل بتی بنا کے دے دیا ہے. وہ کہتے ہیں بتی بنا کے کہہ لو اے سازش کا بیانیہ. اس کے علاوہ اس فیصلے میں ایک راستہ کھل گیا ہے، وہ ہے یعنی تحریک انصاف کے خلاف جو مقدمات ہیں ان کے لیے راستہ کھول دیا گیا ہے. قانونی کارروائی کا راستہ کھول دیا گیا. حکومت کے جو ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، یعنی اس سے پہلے اگر حکومت کارروائی کرتی تو ان پر یہ الزام لگایا جا سکتا تھا کہ وہ ذاتی انتقام لینے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ چونکہ خان صاحب ان کے سیاسی مخالفین ہیں، ان کو دیوار سے لگانے کی کوشش کر رہے ہیں. اور شاید یہی وجہ تھی کہ خان صاحب جب اقتدار سے نکلے تو انہوں نے فوری طور پہ عوام میں جانا پسند کیا اور انہوں نے ایک شور مچا دیا. اور انہوں نے اتنا شور مچا کہ انہوں نے کافی لوگوں کو اکٹھا کر لیا. اور اب ان کے بڑے بڑے جلسے دیکھ کر میرا نہیں خیال کسی کی ہمت ہوگی ان کے خلاف کوئی اس قسم کا مقدمہ قائم کرے یا سوچے بھی. لیکن یہ اگر اس طرح نہیں ہوتا تو پھر یہ آئین کو تو پھر کہتے ہیں نا خدا نہ خواستہ پھر ریپ اپ کر دینا چاہیے. اس آئین کی تو کوئی ویلیو نہیں ہے. آئین کی حرمت اور آئین کا تقدس اس وقت تک رہے گا جب تک آئین سے غداری کرنے والوں کو سزا نہیں دی جاتی. لیکن پھر یہ سوال اٹھے گا کہ آئین سے غداری تو پھر فوجی آمروں نے بھی کی اور جتنے ملٹری ڈکٹیٹر ہیں انہوں نے آئین توڑا بھی، آئین سسپینڈ بھی کیا. تو ان کے اوپر آرٹیکل 6 کیوں نہیں لگا اور یہ نزلہ سیاستدانوں پہ کیوں گرتا ہے؟ تو یہ سوال جو ہے یہ میرا خیال ہے سیاستدانوں کو یا سیاسی جماعتوں کو اس بات سے روکے گا کہ وہ خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت کارروائی کریں گے. کیونکہ یا تو پھر سب کے لیے برابر ہے، یا تو پھر ملٹری ڈکٹیٹروں کو بھی لٹکائیں کہ انہوں نے آئین توڑا اور خان صاحب نے بھی توڑا ہے. لیکن خان صاحب کا آئین توڑنا، چونکہ وہ سیاستدان اور پانی ہمیشہ نچلی طرف گرتا ہے، سیاستدانوں پہ ہمیشہ نزلہ گرتا ہے. اور خان صاحب نے ویسے بھی سیاستدانوں کو اتنا گندا کر دیا ہے، وہ خود بھی اس میں اسی ننگے ہیں، اور انہوں نے اتنا گندا کر دیا کہ سیاستدانوں کو جو اپنے اوپر کیچڑ جو دوسرے لوگ اچھالتے تھے وہ خود انہوں نے اپنے اوپر اتنا اچھال لیا ہوا ہے. تو یہ بڑا مشکل ہے. میرا ذاتی خیال یہ کہ حکومت شاید اس کے خلاف اتنی اس حد تک نہیں جائے گی کہ خان صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ دائر کرائے. ان کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سپریم کورٹ نے ان کی سازش کا بیانیہ ریجیکٹ کر دیا. اور ہو سکتا ہے جلسوں میں جو اگلے 2-4 دن جلسے ہونے اور 20 سیٹوں پہ جو بائی الیکشن ہو رہے ہیں 17 جولائی کو، اس وقت تک حکومت اس کو صرف سیاسی بیانیہ ہی رکھے گی. اور اگر جیت گئے، اگر پنجاب حکومت قائم رہی اور حمزہ شہباز رہے اور موجودہ حکومت الیکشن جیت گئی، جو کہ چانسز ہیں، تو ممکن ہے کہ وہ تھوڑی سی اس میں پیش قدمی کریں. اب اس فیصلے کے خلاف مجھے نہیں پتا کہ کوئی کسی عدالت میں جا سکتا ہے یا نہیں جا سکتا. یہ آج خود نوٹس ہے، اس پہ بڑا اہم فیصلہ آیا. اس پہ ہو سکتا ہے وہ کہیں فل بینچ بنائیں، تحقیقات کریں، کچھ اور کریں. یہ قانونی راستہ کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن مجھے موٹی باتیں پتہ ہے. وہ باتیں یہ ہے کہ خان صاحب کی جو سیاست تھی اس کے تابوت میں یہ آخری کیل جو ٹھک گیا. خان صاحب کے سارے جھوٹ بے نقاب ہو گئے ہیں اور لوگوں کو وہ جو ہمیشہ جھوٹ بیچتے آئے ہیں، ویسے تو سپریم کورٹ ہو یا فوج ہو یا کوئی اور ہو، وہ خان صاحب کے بیانیے کے آگے ٹھہر نہیں پا رہے. اس کی وجہ ہے کہ خان صاحب کے پاس اب پبلک سپورٹ ہے اور عوام اور پیچھے پاگل ہوئی ہے اور عوام کو بھی لگتا ہے سازش ہوئی ہے. عوام نے بھی امپورٹڈ حکومت والا یعنی بیانیہ مان لیا ہے جو جلسوں سے لگتا ہے. اس فیصلے کے بعد کیا وہ بائی الیکشن میں اپنی وہ جو کمپین ہے وہ برقرار رکھ پائیں گے یا نہیں، یہ بڑا اہم سوال رہے گا. کہتے ہیں نا ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، تو اصل پارٹی ہون شروع ہوئی ہے. یہ فیصلہ آنے کے بعد تو پارٹی کہتے ہیں نا پارٹی جوبن پہ ہے اور ہن پتہ لگے گا. وہ جو بڑا شور مچاتے ہیں، اگر حکومت اس میں ناکام رہی، یعنی ان کو اس فیصلے کو کیش کرانے میں پولیٹیکلی اگر حکومت ناکام رہی تو پھر ان کی سیاست کا چیپٹر کلوز ہے. پھر سمجھو کہ وہ خان صاحب آئے اور یہ حکومت گئی اور ان کی جو فیوچر کی پالیٹکس ہے وہ بھی ڈیڈ ہو جائے گی. میاں دے نعرے وجن گے اور پٹو آوے گا، جیے بٹو اور یہ سب چیزیں. پھر وہ کہتے ہیں نا وہ جب آپ نے اس اتنی بڑی چیز کو اگر آپ نہیں کیش کر سکتے پولیٹیکلی
تو پھر اب خان صاحب دیکھیں نا، مہنگائی کر کے مہنگائی کے خلاف سب سے زیادہ شور کون مچا رہا ہے؟ خان صاحب. آئین توڑ کے دوسروں کو غدار کون کہہ رہا ہے؟ خان صاحب. تو خان صاحب کا تو چورن بک رہا ہے. نہیں بک رہا تو ان کا نہیں بک رہا جن کی وہ ویڈیو چلا رہے ہیں خان صاحب جلسوں میں، اور پوری پلاننگ سے وہ لوگوں کے ذہنوں کی ذہن سازی کر رہے ہیں. خان صاحب کے جلسے آپ دیکھیں تو باقاعدہ ویل اسکرپٹڈ جلسہ ہوتا ہے. ایسے نہیں کہ گئے اور ہاتھ لایا اور 4 باتیں کی اور کہہ دیا جناب آوے گا جاوے گا. ان کے جلسے بالکل ایسے نہیں. وہ ایک چیز عوام کو ریمائنڈ کراتے ہیں. حتیٰ کہ جو شہباز شریف صاحب نے وہ کہہ دیا تھا کہ میں بھیک مانگنے نہیں آیا مگر میری مدد کی جائے، تو وہ ہر جلسے میں چلاتے ہیں. تو وہ ہانٹ کرتا ہے لوگوں کو کہ یہ وہ ان کا اسٹیٹمنٹ غلط تھا شہباز شریف صاحب کا. ان کو سلپ آف ٹنگ تھا، یہ جو بھی تھا، یا ہیٹ آف دی وہ کیا تھا کہتے ہیں ایموشنز تھا، کہ وہ جذبات سے مغمور ہو کے انہوں نے یہ ساری باتیں کی تھی. تو وہ باتیں ان کے گلے پڑ رہی. تو وہ خاص طور دکھاتے ہیں، وہ کہتے ہیں تہاڈا وزیر اعظم بھکاری، تو وہ کیش کرتے ہیں. تو وہ اس طرح کی چیزیں پکڑتے ہیں، بڑا ویل کیلکولیٹڈ جلسہ کرتے ہیں. پبلک بیچاری بھولی پالی ہے. میں بہت سے لوگوں سے میں خود ملا اور وہ یہ کہتے ہیں جناب موجودہ حکومت نے بڑی مہنگائی کر دی. ان کو اس بات سے غرض نہیں کہ دنیا میں مہنگائی ہو رہی ہے یا آپ ملک بچانے کے لیے آئے ہیں یا آپ کیا کرنے کے لیے. خزمن کھاؤ، کہتے ہیں جناب مہنگائی آپ نے کی ہے اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. وہ تسی پٹرول سستا کرو، پاوے لوگوں نے مفت گندم دیو، آٹا دیو، وہ جو مہنگائی کا لیبل لگ گیا موجودہ حکومت پہ وہ نہیں جائے گا. تو اس سے اچھا موقع نہیں ملا، ایک کم بیک کا موقع ملا ہے حکومت کو. مجھے لگتا ہے حکومت دباؤ سے نکل سکتی ہے. یہ فیصلے ذرا بولڈ اور بلنٹ کیے جائیں. اس موقع پہ قیادت کا اصل امتحان ہوتا ہے. قیادت یہ نہیں ہوتی کہ صبح 6 بجے اٹھو اور میں وہاں چلا گیا اور میں وہاں چلا گیا. کیا وہ ٹھیک ہے، وہ آپ کام کرتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے. قیادت یہ ہوتی ہے کہ آپ فیصلے کیسے لیتے ہیں اور ان فیصلوں پہ سٹینڈ کتنا کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے شہباز شریف صاحب تہاڈا اصل امتحان ہون شروع ہوا جی، لگ بدل جائے گا. یہ فیصلہ اب موجودہ حکومت کے ہاتھ میں کہ وہ اس کو کیش کرتی ہے یا پھر اس کے اوپر لیٹ ہو جاتی ہے. مجھے دیجیے کہ اجازت، ایک کی ایشو ہے، میں نے اس پہ اور بھی بات کرنی تھی، لیکن میں آپ کو پھر اگلے ویلاگ میں وہ جو باقی ہمارے حلقے رہ گئے ہیں ساؤتھ پنجاب کے اور باقی 10-12 حلقے ہیں جن کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے، وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور تو آج کے لیے اتنا ہی. اپنا گردنوا کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا.